सीरीज़ ख़ज़ां की बारिश, किताब नंबर 2, बादल डकैत। मुसन्निफ़ ए हमीद, आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। छुट्टियों में आमिर 3 दिन के लिए सैन फ्रांसिस्को से शबाना के पास आया तो उसकी आंखों में पड़े हुए हलकों को देखकर बोला, आपी, क्या तुम बीमार रही हो? शबाना ने मुस्कुराते हुए आमिर के सर के बालों में हाथ फेरा। नहीं, मैं क्यों बीमार होने लगी? जफर मेरा इतना ख्याल रखते हैं, फिर मैं क्यों बीमार होने लगी? जफर को आमिर का वहां रहना पसंद नहीं था। वो उसे कई बार कह चुका था कि तुम्हें वहीं रहकर पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई बहुत महंगी है, तुम पर डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। आमिर खामोश रहा, शबाना भी चुप रही। वो कोई जवाब नहीं दे सकते थे। आमिर बेचारा तो सिर्फ 3 दिनों के लिए अपनी बहन के पास आया था, और वो भी छुट्टियों में। लेकिन जफर ने एक बार मशरूब वाली हालत में आमिर के सामने भी शबाना की बेइज्जती कर दी। आमिर को बेहद सदमा हुआ। अगले रोज शबाना ने आमिर से कहा, जफर साहब कभी कभी मूड में हो तो बहक जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। तुम उनकी बातों को दिल पे नहीं लगाना, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आमिर वापस जाने लगा तो शबाना उसे छोड़ने एयरपोर्ट पर गई। उसने आमिर को एक तरफ ले जाकर कहा, मुझसे वादा करो, जो कुछ तुमने यहाँ देखा या सुना है उसका जिक्र अकील भाई रब्बू जान से नहीं करोगे, क्योंकि उसका कोई फायदा तो है नहीं। जफर साहब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, बस कभी कभी बहक जाते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं कि तुम उसकी वजह से अब्बू जान को परेशान करो। आमिर का चेहरा फिक्रमंद था। उसने शबाना से वादा किया कि वो किसी से कोई बात नहीं करेगा। आमिर का जहाज टेक ऑफ कर गया तो शबाना ने आंखें बंद करके अपने प्यारे से भाई की सलामती की दुआ मांगी, और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वक्त वॉशिंगटन में भी गुजर रहा था और वक्त कलकत्ते में भी गुजर रहा था। वॉशिंगटन में शबाना एक शरीफ और वफादार बीवी बनकर दुख के दिन गुजार रही थी, और कलकत्ते में नजमी एक तवाइफ की हैसियत से अलम इंगेज हालात से गुजर रही थी। खुशी और सुख ना वफादार औरत के दामन में था और ना हरजाई औरत की किस्मत में था। दोनों मुख्तलिफ माहौल में अपनी अपनी किस्मत के दुख झेल रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि शबाना सब्र शुक्र करके बैठी थी, जबकि नजमी के दिल में अपने कातिलों से खूनी इंतकाम लेने का लावा खौल रहा था। अभी तक ये लावा नजमी के सीने के अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अगरचे नजमी ने वहां से फरार होने के ख्याल को एक खास मुद्दत तक, यानी अपने दुश्मनों से भयानक इंतकाम लेने तक मुलतवी कर दिया था, फिर भी वो बाहर निकलती तो लखी बाई के आदमी पिस्तौल जेब में छुपाए साए की तरह नजमी के इर्द गिर्द मंडलाते रहते थे। लखी बाई इसलिए भी नजमी के बारे में मोहतात थी कि बदमाश मुजमदार ने उसे बता दिया था कि नजमी पाकिस्तान से अगवा करके लाई गई थी और वो यहाँ पाकिस्तानी सफारत खाने में पनाह हासिल करने की कोशिश कर सकती है। नजमी लखी बाई के लिए लक्ष्मी देवी बनकर आई थी। वो अब तक नजमी की वजह से लाखों रुपए करोड़पति सेठों से हटते आ चुकी थी, और अब उसका सौदा भारी रकम के एवज किसी राजा से करने का ख्वाब देख रही थी। नजमी को लखी बाई 2-1 बार अपनी सोनागाची वाली बैठक में भी ले गई। अब नजमी गाने बजाने और मुजरा करने में ताक हो गई थी। अगरचे वो अदाकारी कर रही थी और खुद अपने आप से अलग होकर अपना मुजरा देखती और गाना सुनती थी। सोनागाची वाली बैठक में कभी कभी मोजमदार के अलावा रूपा बदमाश, उसका साथी हरिया, काली बदमाश और हरियल भी वहां आ जाते थे। यही लोग नजमी की तबाही के जिम्मेदार थे। उन्हीं से नजमी को इंतकाम लेना था, और वो उनसे इंतकाम लेने की घड़ी का इंतजार कर रही थी। एक रोज नजमी लखी बाई की दूसरी कोठी में अपने कमरे में रात के वक्त अकेली बैठी थी कि अचानक उसे अपने पहले महबूब नदीम की याद आ गई। नदीम का चेहरा उसके सामने था, भोला भाला, खूबसूरत, मासूम चेहरा। नदीम का कोई कसूर नहीं था। नजमी ने सोचा, क्यों ना वो उसे खत लिखकर बता दे कि वो कलकत्ते में है। अपने बाप के बारे में नजमी को पाकिस्तान में ही पता चल गया था कि वो अपनी बेटी के घर से फरार होने के सदमे की ताब ना लाकर मर गया है, और सौतेली माँ अपने बेटे को लेकर लाहौर से चली गई है। लाहौर में नजमी के दूर के रिश्तेदार थे जिनको खत लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि ये वो रिश्तेदार थे जो अपने करीबी अजीजों की तबाही पर खुश होते हैं और बगले बजाते हैं और सर हिला हिला कर कहते हैं, देखा, हमने तो पहले ही कह दिया था कि इसका अंजाम यही होगा। नजमी का दिल नदीम को खत लिखने के लिए तड़प उठा। उसे मालूम था पाकिस्तान डाक जाती है। उसने उसी वक्त पैड निकालकर अंग्रेजी में नदीम को खत लिखा और लिफाफे में बंद कर दिया। खत में उसने सिर्फ इतना लिखा, नदीम, तुम मेरा खत पाकर हैरान जरूर होगे, मगर मैं जिंदा हूँ और कलकत्ते में हूँ।
اگر کبھی کلکتے آنا ہو تو مجھے ضرور ملنا. نیچے اپنا پتہ لکھ رہی ہوں. تمہاری بد نصیب نجمی. لفافے پر نجمی نے ندیم کے گھر کا پتہ انگریزی اور اردو دونوں میں لکھ دیا. دوسرے روز وہ شاپنگ کرنے کے لیے ایک اسٹور میں گئی. اسے معلوم تھا کہ اس اسٹور میں ڈاک کے ٹکٹ بھی مل جاتے ہیں. اسے یہ بھی معلوم تھا کہ لکھی بائی کے مسلح گنڈے سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہے ہیں. کاؤنٹر پر جا کر اس نے فیس کریم اور سرخ بندیا کا ایک پیکٹ خریدا. پھر پرس سے لفافہ نکال کر کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے کی طرف کھسکاتے ہوئے آہستہ سے کہا, میرا ایک کام کر دینا بھائی, اس خط پر ٹکٹ لگا کر پوسٹ کر دو, یہ پاکستان جائے گا. کاؤنٹر والا نجمی کو جانتا تھا. یہ بہاری نوجوان تھا اور نجمی کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا. اس نے لفافہ لے کر نیچے دراز میں رکھ لیا اور مسکرا کر بولا, میں پوسٹ کر دوں گا چندہ بھائی, تم فکر مت کرو. نجمی نے پرس میں سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر نوجوان کو دیا. اس میں سے ٹکٹ کے پیسے کاٹ کر باقی تم رکھ لینا, انکار نہ کرنا, یہ میں تمہیں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں. اور ہاں, وہ ساڑی تو دکھانا. کاؤنٹر نوجوان نے 100 کا نوٹ بھی دراز میں رکھ لیا اور خانے میں سے ساڑی نکال کر نجمی کے آگے پھیلا دی. میسور کا کام ہوا اس پر, یہ خوب سجے گی آپ پر. نجمی نے وہ ساڑی بھی خرید لی اور واپس چل دی. کاؤنٹر والا نوجوان بڑا سچا نکلا. اس نے لفافے پر ٹکٹ چسپا کیے اور دوپہر کی چھٹی کے وقت خود اسکوٹر پر بیٹھ کر ڈاک گھر گیا اور لفافہ پوسٹ کر دیا. ندیم شبانہ کے جانے کے بعد بالکل ہی اکیلا رہ گیا تھا. کالج میں اب اس کا دل نہیں لگتا تھا. نجمی کا خیال ہر وقت اس کے ذہن پر چھایا رہتا. وہ اپنے آپ کو اس کی بربادی کا ذمہ دار سمجھتا تھا. اسے خوب معلوم تھا کہ نجمی جہاں کہیں بھی ہے قید و بند کی زندگی گزار رہی ہوگی, ورنہ وہ ضرور واپس آ جاتی. فائنل امتحانات کا وقت آ گیا. ندیم نے 2 ہی پرچے دیے تھے کہ ایک روز گھر آیا تو اس کی ماں نے اسے ایک لفافہ دیا. تمہارا خط آیا ہے ندیم. لفافے پر انگریزی اور اردو میں اس کا پتہ لکھا تھا. ندیم نے غور سے دیکھا تو ٹکٹ انڈیا کا لگا تھا. اس کا دل دھڑکنے لگا. اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے لفافہ پھاڑ کر خط نکالا. خط پڑھتے ہی وہ پلنگ پر بیٹھ گیا اور خط کو آنکھوں سے لگا کر رونے لگا. اس نے کئی بار خط پڑھا, ہر بار اسے آنکھوں سے لگایا. نیچے نجمی نے اپنے آپ کو بد نصیب نجمی لکھا تھا. یہ لفظ ندیم کے دل میں تیر بن کر چپ گیا تھا. نجمی کلکتے کیسے پہنچ گئی؟ وہ وہاں یقیناً دکھی زندگی بسر کر رہی ہے. ندیم کا دل نجمی سے ملنے, اس کی مدد کرنے اور اسے واپس پاکستان لانے کو بےتاب ہو گیا. اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ انڈیا جائے گا. پاسپورٹ اس کے پاس موجود تھا, مگر انڈیا کا ویزا لگنا مشکل تھا, اس لیے کہ ندیم کا کوئی رشتہ دار یا جاننے والا بھارت میں نہیں تھا. ندیم نے ویزے کے لیے تگودو شروع کر دی. بہت جلد اسے محسوس ہو گیا کہ جب تک بھارت میں اس کا کوئی رشتہ دار یا دوست فیملی اسے خط لکھ کر نہیں بلائے گی, اسے ویزا نہیں مل سکے گا. ندیم نے سوچا وہ رات کے اندھیرے میں بارڈر کراس کر کے جائے گا, لیکن یہ کام بڑا خطرناک تھا. 1965 کی جنگ کے بعد بارڈر پر سیکیورٹی بے حد سخت کر دی گئی تھی. ندیم اسی پریشانی میں تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ زائرین کا ایک گروہ کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے دلی جا رہا ہے. اس گروہ کے منتظم صاحب کو ندیم جانتا تھا. سیاہ بادلوں میں امید کی سنہری کرن چمکی. وہ پاسپورٹ لے کر بھاگم بھاگ منتظم کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے بھی اس جماعت میں شامل کر لیجیے. میری بڑی حسرت ہے کہ دلی جا کر بزرگان دین کے مزار کی زیارت کروں. منتظم نے ندیم کا پاسپورٹ لے کر اس سے ایک فارم بھروا کر دستخط کروائے اور بولے, تم پرسوں آ کر ملنا. ندیم نے 2 دن بڑی الجھن میں گزارے. نجمی سے ملاقات کرنے کا یہی ایک موقع تھا. تیسرے دن جب وہ منتظم کے ڈیرے پر پہنچا تو اس کے پاسپورٹ پر دلی کا ویزا لگ چکا تھا. ندیم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. اس نے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ زیارت کے لیے جماعت کے ساتھ دلی جا رہا ہے. ندیم نے دل میں یہ عزم کر رکھا تھا کہ وہ دلی پہنچ کر جماعت سے الگ ہو جائے گا اور ٹرین میں سوار ہو کر کلکتے جائے گا اور نجمی سے مل کر اسے اپنے ساتھ واپس لے کر آئے گا, یا اسے کلکتے میں پاکستانی قونصلیٹ کی حفاظت میں پہنچا دے گا اور خود دلی واپس آ کر اپنی جماعت میں شامل ہو جائے گا. یہ غیر قانونی بات تھی. قانونی طور پر ندیم کو دلی میں ہی رہنا تھا, لیکن ندیم ہر حالت میں نجمی کو بد نصیبی اور تباہی کے غار سے نکالنا چاہتا تھا. جس اقدام کو اس نے فیصلہ کر رکھا تھا اس کے نتائج کی سنگینی سے ندیم بے خبر تھا. زائرین کا یہ وفد 1 ہفتے کے لیے بھارت جا رہا تھا. ندیم نے ایک اٹیچی کیس میں اپنے کپڑے اور دوسرا ضروری سامان رکھا اور وقت مقررہ پر گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کر منتظم صاحب کے گھر پہنچ گیا. دوسرے زائر حضرات پہلے سے وہاں موجود تھے. دن کے 10 بجے یہ قافلہ بھارت کی طرف روانہ ہو گیا. ندیم پہلی بار انڈیا جا رہا تھا.
جب ٹرین انڈیا کی سرزمین میں داخل ہوئی تو ندیم کو یقین ہو گیا کہ اب اسے نجمی سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دلی میں زائرین کو ایک درگاہ شریف کے قریبی کیمپوں میں ٹھہرایا گیا۔ تمام زائرین کے پاسپورٹ، ضروری کاغذات منتظم صاحب نے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیے تھے۔ ندیم کا پاسپورٹ بھی انہی کے پاس تھا، مگر ندیم کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ اگرچہ قانونی طور پر دلی سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، مگر ندیم یہ غلطی کر بیٹھا۔ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تیسرے دن وہ منہ اندھیرے درگاہ شریف سے نکلا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھا ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ کلکتہ جانے والی گاڑی کے متعلق اس نے کیمپ میں ہی معلومات حاصل کر لی تھی۔ دلی ریلوے اسٹیشن سے اس نے کلکتہ تک کا 3rd کلاس کا ایک ٹکٹ خریدا اور پلیٹ فارم پر آ کر بے تابی سے ٹرین کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک کھدر کے کرتے پیجامے اور صدری والا ادھیڑ عمر آدمی ٹی اسٹال کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ اس آدمی کو ندیم نے اس وقت بھی دیکھا تھا جب وہ کیمپ سے نکل کر سڑک پر آ کر ٹیکسی میں سوار ہو رہا تھا۔ ندیم کو پہلے کبھی اس قسم کے حالات سے واسطہ نہیں پڑا تھا، چنانچہ اس نے کوئی خیال نہیں کیا۔ ٹھیک وقت پر ہاوڑا ایکسپریس آ کر پلیٹ فارم پر رکی۔ کافی رش تھا۔ ندیم ایک 3rd کلاس کے ڈبے میں گھس کر دوسرے مسافروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ درمیان والی قطار میں بیٹھا تھا۔ اس نے گردن گھما کر کھڑکی سے باہر پلیٹ فارم پر دیکھا۔ اسے وہ مشکوک آدمی کہیں دکھائی نہ دیا۔ جتنی دیر ٹرین کو وہاں رکنا تھا رکی رہی۔ پھر انجن نے وسل دیا، گارڈ نے سیٹی بجائی اور ٹرین چل پڑی۔ غیر شعوری طور پر ندیم کی آنکھیں ڈبے کے دروازے پر جمی تھی۔ اس نے اچانک اس کھدر پوش صدری والے مشکوک آدمی کو چلتی ٹرین میں اندر ڈبے میں چڑھتے دیکھا۔ ندیم کا دل کچھ دیر کے لیے زور سے دھڑکا، کہیں CID کا آدمی تو نہیں ہے۔ ٹرین دلی اسٹیشن کے یارڈ سے نکل کر غازی آباد کی طرف جاتے ہوئے رفتار پکڑ رہی تھی۔ ندیم کلکتے پہنچ گیا تھا۔ نجمی نے اپنے خط میں اسے پورا پتہ لکھ دیا تھا۔ یہ خط ندیم کے پاس تھا۔ اس خط پر لکھے ہوئے نجمی کے پتے کو ندیم نے زبانی یاد کر لیا تھا۔ اسٹیشن سے نکلتے ہی ندیم نے خالی ٹیکسی دیکھی اور اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹیکسی تک پہنچتا، ندیم کو محسوس ہوا ایک آدمی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ بات ندیم کے لیے کافی پریشان کن تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کلکتے شہر میں اس کا داخلہ غیر قانونی ہے۔ وہ زائرین کی ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوا ہے اور اس کا ویزا صرف دلی تک کے لیے ہے۔ وہ قانونی طور پر دلی سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن وہ تو آیا ہی نجمی سے ملنے کے لیے تھا، اور نجمی کلکتے میں تھی۔ جو آدمی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اسے ندیم نے پہلی بار کانپور کے اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ ندیم چائے پینے کے لیے کانپور کے اسٹیشن پر اترا تھا اور وہ ٹی اسٹال کے کاؤنٹر پر کھڑا چائے پی رہا تھا کہ اس کی نظر اس خاص آدمی پر پڑی۔ اس آدمی نے سر پر گاندھی کیپ پہنی تھی اور کھدر کے کرتے پیجامے میں ملبوس تھا۔ قد کاٹ فوجیوں جیسا تھا، مگر کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ پلیٹ فارم پر لوہے کے کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا اور سگریٹ پی رہا تھا۔ جب ندیم کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ندیم کو شک ہوا کہ یہ آدمی ضرور سیکرٹ سروس کا ہے اور اس کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن اگلے 2-4 اسٹیشنوں پر وہ ندیم کو پھر دکھائی نہ دیا۔ اس لیے ندیم کو اطمینان ہو گیا کہ وہ اس کا پیچھا نہیں کر رہا۔ لیکن کلکتے پہنچ کر جب وہ ٹیکسی لینے کے لیے آگے بڑھا اور ٹیکسی میں بیٹھنے لگا تو اسے پھر وہی آدمی دکھائی دیا۔ وہ فٹ پاتھ پر بڑے عاجزانہ انداز میں اس طرح کھڑا تھا جیسے کسی سواری کی تلاش میں ہو۔ اگر ندیم نے اسے کانپور کے اسٹیشن پر اپنی طرف گھور کر تکتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو وہ کوئی خیال نہیں کرتا، لیکن ایک تو ندیم غیر قانونی طور پر ایک دشمن ملک میں سفر کر رہا تھا، دوسرے اس نے ایک مشکوک آدمی کو دوسری بار اپنے پیچھے لگے ہوئے دیکھ لیا تو وہ گھبرا گیا۔ یہ گھبراہٹ قدرتی امر تھا۔ وہ دشمن ملک کے اجنبی شہر میں تھا۔ جب وہ دلی سے ٹرین میں سوار ہوا تو یہ احساس اس کے ذہن پر مسلط ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا ہے، مگر نجمی کی محبت اسے آگے لیے جا رہی تھی۔ ٹیکسی والے نے ہندوستانی میں پوچھا، باؤ کدھر کو جاؤ گے؟ ندیم نے اسے پتہ سمجھایا اور جلدی سے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی آگے روانہ ہو گئی۔ ٹیکسی گنجان علاقے سے نکل کر کشادہ سڑک پر آئی تو ندیم نے پیچھے سر گھما کر دیکھا۔ پیچھے گاڑیاں چلی آ رہی تھی۔ ندیم نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ خفیہ محکمے کا کوئی آدمی اس کا پیچھا نہیں کر رہا، یہ شخص اس کا وہم تھا۔ ٹیکسی کشادہ سڑکوں پر سے ہوتی ہوئی خضرپور جیٹی کے پچھمی علاقے میں داخل ہو گئی۔ یہاں دور تک سربہ فلک عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک جانب دریائے ہنگلی بہہ رہا تھا۔ ندیم پہلی بار ایسے لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو سفید دھوتی کرتوں میں ملبوس تھے۔ ان کے رنگ گہرے سانولے اور جسم دبلے پتلے تھے۔ یہ کلکتے کے بنگالی تھے۔ یہاں اس نے پہلی بار ناریل کے بے شمار درخت دیکھے۔ یہ درخت سڑک کے کنارے کنارے اگے ہوئے تھے اور بنگلوں کے احاطوں میں بھی لہرا رہے تھے۔
اس نے رنگ برنگی خوبصورت ساڑیوں میں ملبوس عورتیں بھی دیکھی جو فٹ پاتھ پر چل رہی تھی، مگر اس کا دل نجمی کے خیال میں ڈوبا ہوا تھا۔ نجمی جو اس سے کراچی میں جدا ہو گئی تھی اور جس کی تلاش میں وہ جگہ جگہ مارا مارا پھر رہا تھا، جس کی گمشدگی اس کے لیے ایک تکلیف دہ روح فرسا معمہ بنی ہوئی تھی اور جس کے لیے وہ اپنے آپ کو ذمہ دار گردانتا تھا۔ نجمی کس حالت میں ہوگی؟ کیسی ہوگی؟ وہ کراچی سے کلکتے کیسے پہنچ گئی؟ کیا وہ جرائم پیشہ لوگوں کے کسی گروہ کے ہتھے چڑھ گئی؟ ندیم نے اپنے دل میں طے کر رکھا تھا کہ وہ نجمی کو یہاں سے ہر حالت میں نکال کر پاکستان لے جائے گا۔ وہ پاکستانی سفارت خانے سے اس کے لیے مدد حاصل کرے گا اور چاہے خود پکڑا جائے مگر نجمی کو پاکستانی سفارت خانے ضرور پہنچا دے گا۔ ٹیکسی اس علاقے میں داخل ہو گئی جہاں نجمی رہتی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک جگہ گاڑی کھڑی کر دی اور بولا، صاحب ادھر کا بولا تھا آپ نے؟ جگہ ایڈریس کے مطابق تھی۔ ندیم نے ٹیکسی والے کو رخصت کر دیا۔ سامنے ایک بنگلے کا گیٹ نظر آ رہا تھا۔ گیٹ کے اوپر ٹریننگ سینٹر کا بوسیدہ بورڈ لگا تھا۔ نجمی نے اپنے خط میں اسی بورڈ کا لکھا تھا۔ ندیم کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ نجمی کا سامنا کیسے کرے گا؟ نجمی ظاہر ہے نارمل حالت میں نہیں ہوگی۔ خدا جانے وہ کن حالات میں یہاں پہنچی ہے اور اس کے ساتھ کیسا کیسا بے ایمانہ سلوک ہوتا رہا ہے۔ ان تمام حالات کی ذمہ داری ندیم پر عائد ہوتی تھی۔ ندیم دھڑکتے دل کے ساتھ بنگلے کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ لکڑی کے پرانے بینچ پر چوکیدار بیٹھا بیڑی پی رہا تھا۔ ندیم نے اس کے پاس جا کر ہندوستانی میں کہا، مجھے چندہ سے ملنا ہے۔ چوکیدار بولا، ادھر ٹھہرو، میں اندر جا کر پتہ کرتا ہوں۔ چوکیدار اندر چلا گیا۔ ندیم بینچ پر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے ٹیک لگائی ہی تھی کہ ایک جیپ تیزی سے درختوں کے درمیان سے نکل کر اس کی طرف بڑھی۔ جیپ اس کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے پولیس کے 4 مسلح آدمی چھلانگے لگا کر نکلے اور ندیم کو گھیرے میں لے لیا۔ ندیم ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب جو اس نے جیپ کی طرف دیکھا تو وہی کھدر پوش CID کا آدمی اگلی سیٹ سے اتر کر جیپ کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور ٹکٹکی باندھ کر ندیم کو دیکھنے لگا۔ پولیس کے آدمیوں میں ایک نوجوان ہندو بنگالی انسپیکٹر بھی تھا۔ اس نے انگریزی میں ندیم سے پوچھا، تم انگریزی جانتے ہو؟ ندیم کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ہاں۔ انسپیکٹر نے کہا، تم بنگالی نہیں ہو، تم پنجابی ہو اور مسلمان ہو۔ ہندوستان کے پنجاب میں کوئی مسلمان نہیں، تم کہاں سے آئے ہو؟ ندیم کا ذہن منتشر ہونے لگا۔ چوکیدار نجمی کو بلانے گیا تھا۔ کوئی دم میں نجمی آنے والی تھی اور یہ لوگ اسے گرفتار کرنے کے منصوبے بنا چکے تھے۔ ندیم نے قدرے بوکھلاہٹ میں کہا، میں پنجابی ضرور ہوں مگر میں مسلمان نہیں، ہندو ہوں۔ ست پرکاش چڈا میرا نام ہے۔ میں یہاں اس ٹریننگ سینٹر میں ٹائپ کی مشینیں سپلائی کرتا ہوں۔ بنگالی انسپیکٹر نے جیپ کے پاس کھڑے CID کے آدمی کو دیکھا، پھر ندیم کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اس کا فیصلہ تھانے میں چل کر ہوگا، تمہیں ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ ندیم نے دیکھا کہ تینوں کانسٹیبل مسلح تھے اور بنگالی انسپیکٹر نے ہولسٹر میں سے پستول نکال لیا تھا۔ ندیم نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور احتجاج کرتے ہوئے بولا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ہندو بنگالی ہوں، ست پرکاش چڈا۔ آخر آپ لوگ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ اب CID والا قریب آ گیا۔ اس نے ندیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجابی میں کہا، تم ہمارے قبضے میں آ چکے ہو، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہتھیار ڈال دو۔ اس کے ساتھ ہی سپاہیوں نے ندیم پر جیسے ایک دم سے حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کو اٹھا کر جیپ میں ڈالا اور پولیس اسٹیشن کی طرف چل دیے۔ ندیم کوئی ماہر اور تجربے کار کمانڈو نہیں تھا۔ وہ پولیس کے آگے بے بس ہو گیا۔ سارے کے سارے مسلح تھے۔ ندیم نے حسرت و یاس کے عالم میں بنگلے کے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں تھوڑی دیر بعد اس کی محبوبہ نجمی آنے والی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں آئی تھی اور جیپ گھوم کر دوسری سڑک پر چڑھ گئی۔ ندیم کو لے کر تھانے کی گاڑی تھانے کی طرف روانہ ہوئی۔ نجمی جب اپنے کمرے سے نکل کر بنگلے کے گیٹ پر آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی پیاسی آنکھیں ندیم کو تلاش کر رہی تھی مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ چوکیدار بھی نجمی کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ اس نے نجمی کو بتایا کہ اس سے ملنے جو نوجوان آیا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ نجمی نے اس سے ایک بار پھر ندیم کا حلیہ پوچھا۔ چوکیدار نے جو حلیہ بتایا وہ ندیم کا ہی تھا۔ ویسے بھی وہ ندیم ہی ہو سکتا تھا۔ نجمی نے ندیم کو خط لکھ کر پاکستان سے بلایا تھا مگر وہ کہاں غائب ہو گیا؟ وہ نجمی سے ملنے اتنی دور سے آیا تھا تو اسے ملے بغیر کیسے واپس جا سکتا تھا؟ بنگلے کے سامنے والی کچی سڑک دور تک ویران تھی۔ وہاں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس سے نجمی ندیم کے بارے میں پوچھ سکتی۔ اس نے چوکیدار سے کہا، بڑی سڑک تک جا کر دیکھو، شاید صاحب ادھر چلا گیا ہو۔ چوکیدار فوراً بڑی سڑک کی طرف دوڑا۔ نجمی کا دل بے چین تھا۔
دماغ میں طرح طرح کے پریشان کن خیالات ابھر رہے تھے۔ ندیم کہاں جا سکتا ہے؟ کہیں اسے پولیس نے تو نہیں پکڑ لیا؟ مگر وہ تو اپنے پاسپورٹ پر ویزا لگوا کر آیا ہوگا نا۔ اچانک نجمی کا دل ڈوبنے لگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ندیم کو بھارت کا ویزا نہ ملا ہو اور وہ غیر قانونی طور پر انڈیا کا بارڈر کراس کر کے آ گیا ہو؟ سی آئی ڈی کے آدمی اس کے پیچھے لگ گئے ہوں گے اور یہاں پہنچ کر پولیس اسے گرفتار کر لیا ہو۔ اس کا مطلب تھا اگر ایسی بات ہوئی ہے تو پولیس اس کے پاس بھی تحقیقات کرنے آئے گی۔ یہاں پر پارٹ 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 3 سماعت فرمائیں۔